मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका मेज़बान पादरी मकबूल जॉर्ज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुदा के लोग। नाज़रीन, पिछले एपिसोड में हमने आपसे आमद सानी के हवाले से खुदा उनके कलाम में से बात की थी और चंद एक पहलू जो थे हमने खुदा उनके कलाम मुकद्दस में से उन्हें जानने की कोशिश की। चूँकि वक्त की कमी थी इसलिए हमने इसको चाहा कि हम इसे एक एपिसोड में करना जो था वो मुश्किल था, इसीलिए हमने सोचा कि हम एक और एपिसोड इस हवाले से करें ताकि जो बातें हैं आमद सानी के हवाले से हम मुकम्मल तौर पर उन्हें जान सकें और सीख सकें। और खुदा उनका शुक्र है कि हम एक बार फिर स्टूडियो में मौजूद हैं और मेरे साथ खुदा के खादम जो पिछले एपिसोड में भी हमारे साथ थे और आज फिर वो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। हाँ, इससे पहले कि मैं उनका तारुफ आपसे करवाऊं, जो सवाल मैंने यहाँ पर छोड़ा था पिछले एपिसोड में, मैं वहीं से इसका आगाज़ करूँगा, यहीं से हम इसको स्टार्ट करेंगे। और जो सवाल वहाँ छोड़ा था वो बामुताबिक मुकाशवा 3 बाब उसकी 11वीं आयत में था, मैं जल्द आने वाला हूँ और जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह ताकि कोई तेरा ताज ना छीन ले। ये वो आयत थी जिस पे हमने अपने उस पहले एपिसोड को ख़त्म किया था। आज हम इस पर बात करेंगे और इसमें चंद एक चीज़ें जो हैं वो इस आयत में से हमें मिलती हैं और उन्हीं चीज़ों पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ खुदा के खादम हैं बुज़ुर्ग पादरी अज़ीज़ अनवर साहब, आइए उनसे मिलते हैं और आज के इस एपिसोड का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पादरी साहब, एक बार फिर आपका शुक्रिया, आपने एक फिर हमें वक्त दिया, टाइम दिया ताकि हम जो पिछले एपिसोड में हमने चीज़ें डिस्कस की थी, हमने सीखा था और जो हवाला आज तलावत भी किया गया है उसे पढ़ा भी गया है मुकाशवा की किताब 3 बाब 11वीं आयत में, तो चंद एक बातें वहाँ जो मौजूद हैं मैं चाहूँगा कि इनका भी जो खुलासा जो है वो ज़रूर किया जाए, तफसीर की जाए, ताकि जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो पहले एपिसोड को जो देखेंगे तो जो चीज़ें बाकी रह गई हैं वो इससे साथ रिलेट हो, ताकि एक मुकम्मल चीज़ जो है वो उनकी समझ में आए और तरबियत और इस्लाह जो है वो हमारी हो सके आमद सानी के हवाले से। तो मैं आपको खुदा के लोग प्रोग्राम में इस दूसरे एपिसोड में खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया पादरी साहब कि आपने इस इंतहाई अहम मज़मून के ताल्लुक़ से इस प्रोग्राम का आगाज़ किया है। और हमने पहली किस्त में या उस वक्त हमने सीखा और इसकी उन बहुत सारी इंतहाई अहम बातों को बाइबल मुक़द्दस में से जानने की कोशिश की, जो हमारे लिए इल्म रखना, जानना बहुत ज़रूरी है। आज आपने फिर इस प्रोग्राम का आगाज़ किया है। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे दावत दी है ताकि हम मिलकर खुदा के पाक कलाम में से इससे बहुत बड़े हमारे अक़ीदे की बुनियाद के बारे पाक कलाम में से सीख सके। सो मैं आपका, आपके प्रोग्राम का, आपके चैनल का, आपके स्टाफ का बेहद शुक्रगुज़ार। जब हम मुकाशवा की किताब का मुताला करते हैं और जो लफ्ज़ यहाँ पर लिखे हैं, मैं जल्द आने वाला हूँ, जब मैंने इस आयत को देखा तो यहाँ पर मुझे चंद एक चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर देखी हैं मैंने, और तकरीबन 7 चीज़ें उसमें से निकली हैं। तो मैं चाहूँगा कि हम एक एक करके हम इनको जो है वो सीखने की कोशिश करें। मैं जल्द आने वाला हूँ, अब यहाँ जो लफ्ज़ जल्द है इससे मुराद क्या है? अगर पीरियडिकली हम इसे देखें तो ये जल्द, हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस को भी पढ़ते हैं तो दुनिया मुंतज़र है बहुत सालों से, तो यहाँ जो लफ्ज़ लिखा है वह जल्द, कलाम मुक़द्दस में इस जल्द से मुराद क्या है? बहुत शुक्रिया, बड़ा अहम सवाल आपने पूछा है। और ये सवाल आप ही नहीं पूछ रहे, ये दुनिया के आगाज़ से मैंने बताया था पहले भी आपको कि पैदाइश की किताब 3 बाब उसकी 15वीं आयत के बाद इंसान ने उसका इंतज़ार करना शुरू किया। और फिर मुख्तलिफ़ अदवार में, मुख्तलिफ़ अंबिया के दौर में खुदा ने उनके वसीले अपने लोगों
تک اپنے اس وقت کو پہنچایا، اور لوگ اس انتظار میں رہے اور اس کو امید کہا، اور جس بھی ایمان اور اعتقاد سے وہ اس کا انتظار کر رہے تھے انہوں نے اس کو وہی نام دیا۔ کسی نے اس نجات دینے والے کو مسیح کہا، کسی نے اسے نجات دہندہ کہا، کسی نے اسے امید کہا، کسی نے اسے کوئی نام دیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں جب ہم پاک کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ 4000 سال کی امید میں نے بتایا تھا کہ مسیح یسوع کے جنم پر اختتام کو پہنچی یا وہ تکمیل پائی۔ لیکن اب جس آمد کی ہم ذکر کرتے ہیں یا ہم انتظار کر رہے ہیں، یہ جس کا وعدہ بھی خداوند نے کیا، فرشتوں نے کیا، شاگردوں نے کیا، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ جو ہے آمد اس کی، اس کے لیے بھی آج تقریباً 2000 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے اور لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ اور یہی سوال مسیح یسوع سے بھی لوگوں نے پوچھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاک کلام بتاتا ہے کہ ابتدائی کلیسیا اس سوال کو تروز کرتی تھی، اور جب تھسلونیکے کی کلیسیا کو مقدس پالوس نے خط لکھا تو دونوں خطوط کا عنوان بھی یہی تھا کہ مسیح خداوند کی دوبارہ آمد کب ہوگی، کیسے ہوگی، کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا، نشانیاں کیا ہوں گی، اس قسم کی باتیں۔ ایک خاص بات مسیح خداوند نے بتائی تھی شاگردوں کو بھی، اس دور کی کلیسیا کو بھی، اور آج کے دور کی کلیسیا کو بھی، اور مجھے اور آپ کو بھی، کہ ان وقتوں، ان میعادوں کو جاننا جو صرف باپ نے اپنے پاس رکھی ہیں، وہ ہمارا کام نہیں۔ ہمارا کام تیاری کرنا ہے، اور تیاری کیسے کرنی ہے اس کا ذکر پاک کلام میں موجود ہے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ جلد آنے سے مراد یہ انسان کا ٹائم ٹیبل نہیں ہے، کیونکہ جب ہم جلد کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں اپنے پروگرامز کے مطابق ایک ٹائم فریم ہے، لیکن جب خداوند نے آنا ہے تو وہ اپنے وقت سے آئے گا۔ بالکل صحیح۔ ہمیں اس ٹائم فریم کو جاننا ہے، نہ کہ اپنے ٹائم فریم کے مطابق یا اپنی گھڑیوں کے مطابق یا اپنے وقت کے مطابق اپنے حساب سے ہم کہیں گے کب آنے والا ہے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو یہ غلط ہے، یا اس وقت جلد کو اس کے ساتھ میچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، تو یہ غلط ہے۔ درست یہ ہے کہ ہم اسی سے پوچھیں کہ تیرے ہاں آئے خداوند جلد آنے کا مطلب کیا ہے؟ تو میں نے بتایا تھا کہ وہ تو کہتا ہے مکاشفہ کے ہی اسی 3 باب میں، میں دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں۔ اس کا مطلب اگر ہم یہ کہیں کہ اس نے جلد آنا ہے تو پھر تو وہ آ چکا ہے، کیونکہ وہ دروازے پر کھڑا ہے، اور جب وہ دروازے پر کھڑا ہے، کھٹکھٹا رہا ہے، تو اب جلد آنے والی تو بات ختم ہو گئی، کیونکہ وہ تو آ گیا اور دروازے پر کھڑا ہے۔ دوسری بات، میں اور آپ ایمان رکھتے ہیں اور ہر روز لوگ اکثر دعا میں اس سچائی کو دہراتے ہیں، خداوند تو نے کہا تھا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے میں ان کے درمیان میں ہوں۔ تو اس کا مطلب ہم یہ ایمان تو رکھتے ہیں کہ وہ آ چکا ہے کیونکہ درمیان میں، لیکن یقین نہیں رکھتے۔ ہم اس کے بارے میں ابہام کا شکار ہیں۔ جو چیز ہم زبان سے کہہ رہے ہیں اس پر ہم عمل نہیں کرتے، یقیناً، کیونکہ جب لکھا ہے کہ 2 یا 3 میرے نام سے، یا تو پھر ہم اس کے نام سے اکٹھے نہیں ہوتے۔ اور اگر ہم یہ ایمان رکھتے ہیں اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم خداوند یسوع کے نام سے اکٹھے ہیں، وہ گھر ہے، وہ چرچ ہے،
وہ ٹینٹ ہے، وہ کوئی بھی جگہ ہے، کوئی بھی کچھ بھی ہے، جہاز ہے، پہاڑ ہے، گلی ہے، کہیں پر جب ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند ہم تیرے نام سے جمع ہیں، تو پھر یہ جلد آنے والا مسئلہ تو حل ہو گیا، کیونکہ وہ تو ہے، میں تمہارے بیچ میں ہوں، اور اگر وہ بیچ میں ہے تو پھر یہ بات، یہ سوال میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے کوئی اتنا جائز نہیں بنتا کہ ہم کہیں کہ وہ کب آئے گا یا تیرے آنے کا وعدہ کہاں گیا. جیسے مقدس پطرس کے دور میں لوگ کہتے تھے کہ اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا. جب ہم یہی مان رکھتے ہیں کہ وہ آ گیا ہے، ہمارے بیچ میں ہے، تو پھر ہمیں اس کے انتظار کی جگہ تیاری کی ضرورت ہے. اس لیے جو سوال آپ کر رہے ہیں اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اب ہم یہ مت کہیں کہ تو کب آئے گا، اب ہم یہ کہیں کہ خداوند میں تیار ہوں، تو آ جا، میں تیار ہوں، یا مجھے بلا لے، میں تیار ہوں. دونوں صورتوں میں ہمارا کام یہ ہے کہ وہ آ جائے، ہم پھر بھی تیار ہیں، وہ ہمیں بلا لے، ہم پھر بھی تیار ہیں. یہ ایک مسیحی ایمان کی بنیاد ہے. شمعون کی اگر بات کی جائے تو اس نے یہ کہا تھا کہ میں نے تیری نجات کو دیکھ لیا ہے، اپنے قول کے موافق مجھے رخصت کر. تو کیا یہ جملہ جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کیا یہ جملہ ہم کہہ سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ کہہ سکتے تو پیچھے رہ جاتی ہے بات. ہم اس بات کو دہرائیں، میں ہر روز اپنی بات کرتا ہوں. میں جب دعا کرتا ہوں رات کو تو میں کہتا ہوں خداوند میں سونے جا رہا ہوں، میرے ساتھ خواب رویا میں بات کر، مجھے اچھی نیند دے، اگر تو چاہے تو میں صبح اٹھوں، اور اگر تیری مرضی نہیں تو مجھے بلا لے، میں تیار ہوں. میں ہر روز یہ دعا کرتا ہوں، اور یہ ہر ایماندار کی دعا ہونی چاہیے کہ اگر تو چاہتا ہے کہ میں تیرے پاس آ جاؤں تو خداوند میں تیار ہوں. اور یہ ہمارے ایمان کا ایک بہت بڑا اظہار ہے اور اعتقاد ہے کہ وہ جلد آنے والا نہیں، میری زندگی میں آ گیا ہے. لیکن جب ہم آگے جاتے ہیں تو میں اسی سے ایک بات اور ریلیٹ کرتا ہوں. اگلی بات جو ہے وہ کہتا ہے جو کچھ تیرے پاس ہے. اب یہاں جو کچھ سے مراد کیا ہے کہ کیا پاس ہے؟ ہاں، اب یہ ایک انتہائی اہم بات ہے جس کے بارے میں پہلے میں چاہوں گا کہ ہم خدا کے پاک کلام کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ خداوند ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہم کیا اس کے لیے تھامے رہیں، یہ کیا کریں. جب ہم خدا کے پاک کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے پہلا سوال ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ وہ جب آئے گا وہ عدالت دیدنی ہے یا نادیدنی؟ عدالت تو ہوگی، یہ تو ہر ایک کو یاد ہے، یہ طے شدہ بات ہے. اور اس عدالت میں جو سب سے بنیادی کام ہے وہ 2 کرنتھیوں 5واں باب 10ویں آیت میں لکھا ہے، اور ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دے گا، خواہ اچھے ہیں یا برے. بالکل. اور کون سے کام جو اس نے بدن میں رہ کر کیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ آتا ہے تو ہمیں کیا تھامے رکھنا ہے. سر یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد ہم اسے بھی ضرور جانیں گے کہ کیا چیز ہے جسے تھامے کا لفظ یہاں پر اس آیت میں جو ہے وہ کیا گیا ہے. تو بریک کے بعد آ کر ضرور ہم اس بات کو بھی کریں گے. ناظرین، یہاں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آتے ہیں، اور جو بات ہم نے یہاں شروع کی ہے ضرور ہم اس پر بھی غور کریں گے. تو کہیں جائے گا مت، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام خدا کے لوگ میں. جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا، میں یہاں بتاتا چلوں کہ آج کا ہمارا یہ دوسرا ایپیسوڈ ہے آمد ثانی کے حوالے سے. اور آج ہم بات کر رہے ہیں مکاشفہ 3 باب 11 آیت میں. جو آیت ہے اس کو حصوں کے اندر ہم سیکھ رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں خدا کے خادم بزرگ پادری عزیز انور صاحب. جی سر، ہم بات کر رہے تھے وہ کون سی چیز ہے جسے تھامے رہنے کی بات کی گئی ہے؟ جی،
یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات آپ نے پوچھی ہے. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ بائبل کیا کہتی ہے، دنیا کیا کہتی ہے، اسکالرس کیا کہتے ہیں. میں اس پر اپنے ایمان کی بنیاد نہیں رکھتا. نہیں، بالکل ہونا بھی یہی چاہیے. کلام مقدس کیا کہتا ہے؟ میرے ایمان کی بنیاد خدا کا کلام. خدا کا کلام جو ہے وہ جب متی کی انجیل اور اس کا 25واں باب اس کی 31ویں آیت سے 31ویں آیت سے 46ویں آیت تک پڑھتے ہیں تو وہاں ایک بڑی خوبصورت بات ہے. آئے گا، لکھا ہے، اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا، قومیں اس کے سامنے حاضر کی جائیں گی، اور وہ اپنے دائیں طرف والوں سے، رائٹ سائڈ والوں سے کہے گا، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، اس بادشاہی کو حاصل کرو جو بنائے عالم سے پیشتر تمہارے لیے تیار کی گئی ہے. کیونکہ وہ ریزن بتائے گا، کیوں بادشاہی دے گا، ریزن بتائے گا. ریزن کیا ہے؟ میں بیمار تھا، تم نے میری بیمار پرسی کی، میں بھوکا تھا، کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا، مجھے پانی پلایا، میں قید میں تھا، تم مجھے ملاقات کو آئے، تم نے میرے لیے یہ کیا. اور وہ لوگ کہیں گے، خداوند ہم نے کب کیا ایسا؟ کب تیرے ساتھ ہم نے ایسا کیا؟ تو وہاں لکھا ہے کہ خداوند یسوع بالکل برملا ببانگِ دہل ان سے کہے گا، اگر تم نے ان چھوٹوں کے ساتھ کیا تو میرے ساتھ کیا. پھر لکھا ہے وہ اپنے لیفٹ سائڈ والوں سے کہے گا، بائیں طرف والوں سے، کہ ان کو لے جاؤ، وہاں ڈال دو جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے. سبب کیا ہے وہ ان کو بھی بتائے گا کہ ایسا 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 ہوا اور تم نے میرے ساتھ ایسا نہیں کیا. اور وہ بھی یہی سوال کریں گے کہ خداوند کب؟ تو خداوند ان کو بتائے گا، اگر تم نے ان چھوٹوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا تو میرے ساتھ بھی نہیں کیا. اب اس میں دو باتیں ہیں کہ کیا تھامے رہے، جو تو ایمان کے توسط کے ساتھ، ایک امید کے ساتھ، خدا سے محبت کے ساتھ کر رہا ہے، اس کو تھامے رہے، کیونکہ اس کا انجام خدا کی بادشاہی ہے. اور جو تو وسائل یافتہ ہونے کے باوجود، صاحب علم ہونے کے باوجود تو نہیں کر رہا تھا، اب اس کو بھی تھامے رہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جو نتائج ہے اب اسے تو تجھے تھامنا پڑے گا، لینا پڑے گا، کیونکہ تو نے جو بویا ہے اب تو وہ کاٹے گا. اور یہی خدا کے کلام کا فیصلہ ہے کہ ایوری چوائس ہیز کانسیکوینسز. یہ ہماری چوائس ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. سب سے پہلی بات کیا تھامے رہے؟ خدا کی بادشاہی جو میراث میں تجھے ملنے ہے، یہ تھامے رہو. خدا کی بادشاہی سے کیا مراد ہے؟ کئی دفعہ لوگ خدا کی بادشاہی میں اور بادشاہت میں فرق کو نہیں جانتے. وہ جو فرق ہے دونوں میں وہ نہیں لوگ جانتے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہے. وہ بادشاہت کو بادشاہی کہتے ہیں اور بادشاہی کو بادشاہت کہتے ہیں. یہ ان کی لائلوی کہہ لیں، یا انہوں نے شاید کبھی اس طرح گہرائی میں سوچا ہی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جب خدا کی بادشاہی کی بات کرتے ہیں تو خدا دونوں جہان کا، کل کائنات کا خالق اور مالک ہے. یہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ وہ خدا خالق اور مالک ہے، قادر مطلق ہے، اور ہر جگہ موجود ہے، ہمہ جا ہے، اور علیم کل ہے. اسے ہر چیز کا پتہ ہے. یعنی وہ قادر مطلق ہے، وہ علیم کل ہے، وہ ہمہ جا ہے. چونکہ وہ یہ تین صفات رکھتا ہے، اس لیے اس کی بادشاہی جو ہے وہ جغرافیائی حدود پر مشتمل نہیں ہے، وہ زبانوں پر مشتمل نہیں ہے، وہ انسانوں پر، عبادت کرنے والوں پر مشتمل نہیں ہے. اس کی بادشاہی اس کی ہے، اور وہ اس کا بادشاہ ہے، اور وہ حاکم کل ہے، مختار کل ہے، کیونکہ وہ خالق ہے اور مالک ہے. اور اس آسمان کے نیچے زمین پر
یا آسمان پر کوئی چیز اس کی مرضی کے بغیر اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتی۔ اس لیے یہ اس کی بادشاہی ہے جسے وہ اپنے ہاتھ سے کنٹرول کرتا ہے، اور خدا کا پاک کلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ بدی میں سے بھی بھلائی پیدا کر لیتا ہے، کیونکہ وہ مالک ہے، وہ حاکم ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ پیدائش کی کتاب کو جب ہم مقدس یوسف بن یعقوب کے بارے میں پڑھتے ہیں تو وہ خود اپنے بھائیوں سے پھر کہتا ہے کہ تم نے وہاں 50ویں باب کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، تم نے مجھ سے بدی کرنے کا ارادہ کیا تھا لیکن خدا نے اسی سے نیکی کا قصد کیا۔ بالکل۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ حاکم کل ہے اور خدا کی بادشاہی اسی کی ہے۔ پھر جب وہ خدا کی بادشاہی کے ساتھ ہم اس کا پاک کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو پھر یہ بادشاہی جو ہے، سوال یہ ہے یہ کب شروع ہوئی، اس کا آغاز کب ہوا اور کب اختتام ہوگا۔ پہلی بات، اس کی بادشاہی کائنات کی تخلیق سے پہلے قائم تھی، بالکل، لیکن لوگ اس بادشاہی کو جانتے نہیں تھے، اس سے قطعی طور پر واقف نہیں تھے۔ یوحنا بھی جب بپتسمہ دے رہا تھا تو وہ لوگوں کو یہی بتا رہا تھا، توبہ کرو بھائی، خدا کی بادشاہی قریب ہے۔ مسیح یسوع لکھا ہے، اس کے بعد جب کھڑا ہوا اس نے اعلان کیا تو وہ کہتا ہے قریب نہیں بلکہ بادشاہی آ چکی ہے۔ تو یہ ثابت شدہ بات ہے کہ خدا کی بادشاہی مسیح یسوع کے ساتھ اس دنیا میں قائم ہو چکی ہے، کیونکہ یہ خدا کے کلام میں مسیح یسوع کا قول ہے اور اس کا وعدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کیا تھامے رہے؟ مسیح یسوع پر ایمان کو تھامے رہے، تاکہ جو خدا کی بادشاہی یسوع مسیح کے وسیلے اس دنیا میں دی گئی ہے، یا جس کو قائم کیا گیا ہے، یا جس کی بنیاد رکھ دی گئی ہے، وہ بادشاہی اگر تو نے خداوند یسوع کو قبول کیا ہے، اس بادشاہی کو اس قبولیت کے وسیلے سے قائم رکھ، تاکہ تیری بادشاہی کو تو سے چھین نہ لے۔ یہاں ایک اور چیز آتی ہے، اور میں چاہوں گا کہ چونکہ ہم بادشاہی کی بات کر رہے ہیں اور فرق کی بات کر رہے ہیں، اب یہاں پر یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ لوگ اس بادشاہی کی بات تو کر رہے ہیں لیکن حاصل کر رہے ہیں زمینی بادشاہی کو، عیش و عشرت کو، روپے پیسے کو، آسائشوں کو، چیزوں کو۔ اس بادشاہی کے کیا کہنا چاہیے، گول وہ ہے، لیکن لے اس بادشاہی کو رہے ہیں۔ تو پھر یہاں جو فرق آ رہا ہے وہ کیوں فرق آ رہا ہے؟ پھر میں ایک بار پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ جب ہم خدا کے ارادوں کو، اس کے کلام کو اپنی سمجھ بوجھ کے ساتھ اس کے نتائج حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہم راہ سے بے راہ ہو جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں۔ یہ بات تو مسیح یسوع کے ساتھ بھی ابلیس نے کی تھی۔ اس نے کہا فرما یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ وہ 40 دن کا بھوکا پیاسا ہے اور آخر کو اسے لکھا ہے بھوک لگی۔ تو آزمانے والے نے اس کے پاس آ کر کہا فرما یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ سوال یہ ہے آزمانے والے نے یہ بات کیوں کی؟ ایک تو پہلی بات کہ وہ بھوکا ہے، یہ تو قدرتی سی بات ہے، بایولوجیکلی اس کے بدن کو خوراک کی ضرورت ہے۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ مسیح یسوع کے اس دنیا میں آنے سے پہلے اس وقت کی یہودی قوم جو غربت میں یا مفلسی میں یا بھوک اور ننگ میں یا جیلوں میں پڑی تھی یا وہ غلامی کی زندگی بسر کر رہی تھی، ان کے اندر ایک ایمان، ایک اعتقاد جو تھا وہ ترقی کر رہا تھا یا ترقی پا چکا تھا یا ترقی پا گیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ جب ہمارا مسیح، ہماری امید جب آئے گا تو پھر یہ بھوک اور پیاس، یہ ننگ، یہ غربت
یہ ہمیشہ کے لیے وہ چٹکی بجائے گا اور ختم ہو جائے گی، اور ہم سب بڑے رئیس اور بڑے ان چیزوں کے مختار ہو جائیں گے، اور رومی حکومت ہمارے زیر نگین ہوگی۔ یسوع یہ بات جانتا ہے، آزمانے والا یہ بات جانتا ہے، اور اس سے وہ وہی بات کر رہا ہے کہ جن لوگوں کے لیے تو آیا ہے وہ تیری راست بازی کی بھوک اور پیاس نہیں رکھتے، انہیں اور طرح کی پیاس ہے۔ ان کی پیاس یہ ہے کہ فرما یہ پتھر روٹیاں بن جائیں، وہ کھائیں، اور یہ بڑے بڑے پیٹ اور یہ بڑی بڑی گاڑیاں اور بڑے بڑے محل بنائیں، اور پھر وہ مانیں گے کہ تو خداوند ہے۔ مسیح یسوع نے کہا آدمی روٹی سے جیتا نہ رہے۔ حالانکہ استثنا کی کتاب میں سے اس نے یہ اس کو بتایا کہ لکھا ہے آدمی روٹی سے جیتا نہ رہے۔ روٹی کا کیا ہے؟ صبح کھائیں گے، دوپہر کو، شام کو، پھر ہمیں اگلے دن پھر چاہیے۔ یہ تو تسلسل چل رہا ہے۔ اس نے کہا زندگی کی روٹی تو میں ہوں۔ اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ تیرے پاس جو ہے وہ ایمان وہ تھامے رہے، اس لیے وہ زندگی کی روٹی میں ہوں۔ تیری بھوک پیاس یہ کاریں کوٹھیاں یہ بنگلے نہیں ہیں، تیری بھوک پیاس کا علاج میرے پاس ہے، اور میرے پاس کیا ہے کہ تو مجھ پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ یہ اس ایمان پر ایمان رکھنے والے لوگوں کی گواہی ہے، اس لیے اس نے کہا کہ تو اس کو تھامے رہے۔ اب ایک اور چیز جو اسی میں سے دکھائی دیتی ہے، یہاں پر کوئی لفظ استعمال ہوا ہے، کوئی، کیونکہ یہاں لفظ ہے جو کوئی تیرے پاس ہے تھامے رہے، تاکہ کوئی تیرا تاج نہ چھین لے۔ اب یہاں جو لفظ کوئی ہے یہ بہت معنی ہے، اس کوئی کے اندر بہت معنی ہے کہ کون ایسا ہے جو اس چیز کو جسے تھامے رہنے کی بات کی گئی تو اس سے وہ چھین لے گا، کون ہے یہ؟ ہاں بالکل، پاک کلام میں لکھا ہے کہ آزمانے والے نے اس کے پاس آ کر اسے کہا، اس کو ایک پہاڑ پر لے گیا اور لے جا کر اسے لکھا ہے دنیا کی سلطنتیں اور دنیا کی شان و شوکت اس کو دکھائی۔ اس نے کہا کہ صرف چھوٹی سی بات ہے، تو ہے اور میں ہوں، تیسرا بندہ کوئی نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ تیری الوہیت، تیری بادشاہی، تیرا سب کچھ، تیری پرسنالٹی، تیری ریاضت، عبادت، تو جو بھی جتنا پرہیزگار پادری سادھو جو بھی ہے وہ قائم رہے گا۔ چھوٹا سا کام ہے، مجھے سجدہ کر۔ تو خداوند یسوع نے یہ نہیں کہا کہ تو غلط کہہ رہا ہے، یہ تو تیرا ہے ہی نہیں۔ یسوع نے یہ تو نہیں کہا۔ یسوع نے یوحنا کی انجیل کے 17ویں باب میں بالکل اس نے کہا کہ ابلیس جو دنیا کا سردار ہے، اس نے مانا کہ وہ دنیا کا سردار ہے، لیکن اس نے اس کے ساتھ کیا تھا میرے؟ خداوند اپنے خدا کے سوا کسی کو سجدہ نہ کر، لکھا ہے، موجود ہے، بالکل لکھا ہے۔ کیونکہ اگر تو ان چیزوں کی خاطر خداوند اپنے خدا پر ایمان میں غافل ہو جائے گا یا کمزور ہو جائے گا تو وہ تو دروازے پر دبکا بیٹھا ہے، وہ تو شہ لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ جہاں یہ غلطی کرے گا میں اس کو دبوچ لوں گا، اور پھر یہ میرا ہے، اور یہ اپنی بادشاہی بھی کھو بیٹھے گا، اور اپنا تاج بھی کھو بیٹھے گا، اپنا ایمان بھی کھو بیٹھے گا، پھر اپنی امید بھی کھو بیٹھے گا، اور پھر یہ نا عاقبت اندیش انسان کی طرح میرے پیچھے چلے گا، اور آج ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ایک اور چیز جو کہی کہ جسے چاہتا ہوں اسے دیتا ہوں، یہ لفظ بھی بہت اہم ہے، اور چونکہ آج کے اگر سینیریو میں دیکھا جائے یا اس وقت بھی دیکھا جائے تو لوگ اس وقت بھی ان چمکتی ہوئی چیزوں کے ہی پیچھے جاتے تھے، خدا کے پیچھے نہیں جاتے تھے۔ تو بات وہیں پر آ کے رکتی ہے کہ جو چیز ہے اسے تھامے رہے تو پھر اس میراث میں سے ملے گا، جس کا اس بادشاہی کے وارث ٹھہریں گے جس کا وعدہ اپنے وہ لوگوں سے کرتا ہے، پہلے بھی کیا تھا، آج بھی کرتا ہے۔ تو سر یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد آ کر اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں، کہیں جائے گا مت، اور نہ ہی اپنے ریموٹس کو کسی دوسرے چینل پہ لے کے جائیں، بلکہ دیکھتے رہیں پروگرام خدا کے لوگ، اور یہ باتیں بہت اہم ہیں میرے لیے اور آپ کے لیے، تو ضرور سنیں تاکہ ہم سب
کی اصلاح ہو اور ہم تربیت پذیر ہو سکیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، کہیں جائے گا مت، ہمارے ساتھ رہے گا۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک، ویلکم بیک، ویلکم بیک۔ پروگرام خدا کے لوگ میں بہت ہی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں آمد ثانی کے حوالے سے، اور وہ چیزوں کے بارے میں جب بادشاہی کی بات ہوتی ہے تو ہر شخص کی یہ کوشش ہے، خواہش ہے کہ وہ اس بادشاہی کا وارث ہو، اس بادشاہی میں وہ جائے۔ لیکن کچھ عوامل ہیں، کچھ باتیں ہیں، کچھ طریقہ کار ہے اس بادشاہی میں جانے کے لیے۔ تو وہ ضرور ہے کہ ہم ان باتوں کو جانیں، سمجھیں۔ ہاں، میرے لیے اور آپ کے لیے منجی آیا ہے، لیکن ہمیں اس سے کیسے اپنانا ہے؟ کیا ہم نے ویسے تیاری کی ہے جیسے تیاری کرنے کی ضرورت ہے؟ تو آئیں ایک بار پھر اپنے اسی سوال کی طرف چلتے ہیں۔ جی بھائی صاحب۔ ہاں جی، سوال دہرائیں۔ سوال ہمارا وہی ہے کہ جو بات ہو رہی ہے تھامے رہنے کی، اور کوئی سے مراد جو اس چیز کو چھیننے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ بتا رہے تھے کہ دنیا اس کے سامنے آئی، اور جب میں نے اس کو سوال کو وہاں رکھا کہ اس ابلیس کا یہ کہنا ہے کہ جسے چاہتا ہوں اسے دیتا ہوں، اور جسے چاہتا ہوں اسے نہیں دیتا۔ اب جو سجدہ کرے گا اسے ملے گا، جو نہیں کرے گا اسے۔ تو یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ اتنی ساری چیزیں لینا اس سے، اور آسودگی تو میں سمجھتا ہوں کہ خداوند ہی سے ملے تو آسودگی ہوتی ہے، ادروائز آسودگی نہیں ہوتی۔ تو آپ کیا کہنا چاہیں گے سورہ بال مقدس سے سوال کے جواب میں؟ پہلی بات تو پادری صاحب میں یہ عرض کروں گا کہ ابلیس اگر یہ کہتا ہے کہ جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، تو وہ غلط بات کر رہا ہے، اکسا رہا ہے۔ ہاں جی، وہ غلط بات کر رہا ہے، کیونکہ ہم جو خدا کے کلام کے طالب علم ہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہ امیٹیٹر ہے، وہ نقال ہے، نقال ہے۔ وہ وہی کرتا ہے جو خدا کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے، اور جب وہی کرتا ہے تو پھر وہ ایمانداروں کو ان کے راستے سے بھٹکانے کے قابل ہوتا ہے، اور یہی باغ عدن میں ہوا۔ جس کو جو چاہتا ہوں دیتا ہوں، یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اس کے بس پہ نہیں ہے۔ یہ دنیا کی چیزیں، یہ آسمان، یہ اس کی بادشاہی، یہ تاج، جو کچھ بھی یسوع کہتا ہے تھامے رہ، اسے دینے کا اختیار خداوند یسوع کے پاس، خدا کے پاس ہے، خدا کے اپنے اختیار میں ہے۔ وہ جب یہ کہتا ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، تو ایماندار اس کو سنتے ہیں اور اس کے لیے وہ روز مانگتے ہیں۔ اب ابلیس کو معلوم ہے کہ یہ ایماندار اگر گمراہ ہو سکتا ہے تو اسی بات سے ہو سکتا ہے، اور یہی بات اس نے ہوا سے کہی۔ کیا کہا تھا خدا نے؟ اس نے کہا یہ کہا تھا، اس نے کہا یہ بات درست نہیں ہے۔ درست بات یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ جس دن تم یہ پھل کھاؤ گے خدا کی مانند بن جاؤ گے، اور وہ نہیں چاہتا کہ اس کی مانند کوئی ہو۔ تو پیار کرنے والے لوگوں کے درمیان تو ذرا سا شک پیدا کر دیں آپ تو محبتیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں۔ اس نے کہا اچھا، وہ ہم سے اتنا پیار کرتا ہے، ہمارے اندر اس کا دم ہے، ہمیں شکل و صورت اپنی دی ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، پر یہ بات اس نے بتائی نہیں۔ اس کو ابلیس نے ایکسپلائٹ کیا۔ جب اس نے اس کو ایکسپلائٹ کیا، پھر اس نے پھل کھایا تو پھر بھگتا۔ تو پھر جو لیتا ہے اس سے وہ بھگتتا بھی ہے۔ جو خداوند سے لیتا ہے وہ بھی بھگتتا ہے، لیکن اس کے انجام میں اور اس کے انجام میں اس کو خداوند دیتا ہے، فرق ہے، اس میں فرق ہے۔ جب ہم ایوب کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کا آغاز سب سے پہلے اس خدا کے بندہ، خدا کے خادم کی 4 خوبیوں سے کیا گیا ہے۔ پھر تھوڑا سا منظرنامہ بدل جاتا ہے۔ اس منظرنامے میں لکھا ہے کہ خدا کے بیٹے خدا کے حضور آئے، ان میں ابلیس بھی آ گیا، وہ بھی موجود ہوا۔ اب بیٹے جانے یا نہ جانے، خدا تو جانتا ہے کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ اب میرے بیٹے کے ہم شکل کتنے بھی آ جائیں، پر مجھے پتہ ہے میرا بیٹا کون سا ہے۔ تو پھر اس نے اس سے سوال کیا ایوب کے بارے میں۔ اس نے کہا میرا بندہ، اس نے کہا
کیا اس کا حال میں کیا بتاؤں. تو نے اس کے ارد گرد ایسی دیوار کھڑی کر رکھی ہے, ایک ایسا حصار بنا رکھا ہے, اس حصار میں رکھنا نہیں پیدا کر سکتا. اگر کہیں کو رکھنا ہو جائے اور مجھے اندر گھسنے کا تھوڑا سا موقع مل جائے تو پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا راست باز ہے اور تو اسے کتنا پیار کرتا ہے. خدا نے کسی حد تک کہہ لیں یہ رسک لیا. اس نے کہا جا تو اس کی جان نہیں لے سکتے. اور پھر جب ہم اس کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں, کیا کچھ نہیں ہوا. اولادیں مر گئیں, کاروبار تباہ ہو گئے, ہر چیز. ایک وقت آیا کہ بیوی نے بھی کہا کہ چھوڑ دے, اور اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا. اس نے کہا خدا کی بندی, ہم خدا سے صرف سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں. خداوند نے دیا ہے, خداوند نے لیا ہے, اسی کا نام مبارک ہو. پھر ابلیس تھک گیا. اس نے کہا نہیں, اس رکھنے کا, اس کی بربادی کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. پھر وہ اس سے جدا ہو گیا. پھر خدا نے اسے بحال کیا, اور آج تک ایسا خدا پرست اور ایسا دولت مند بندہ نہیں ہوا. ابراہیم 75 سال کا ہے, 75 ایئرس کا, اور خدا اسے کہتا ہے کہ تیرے میں تجھے اولاد دوں گا. اب وہ خاموش ہے, کہتا ٹھیک ہے. 99 سال کا ہو گیا ہے اور ابھی تک اس کے ہاں اولاد نہیں. غضب کیا, تیرے وعدے پہ اعتبار کیا, اعتبار کر کے 99 سال گزر گئے. پھر فرشتے آ گئے کہ جی اگلے سال موسم بہار میں خدا تمہیں اولاد دینے کو ہے. اب سارا جو تھی, وہ اس کی بیوی جو ماں سارا تھی, وہ ہنس پڑی, کہنے لگی یہ خدا کے لوگ ہیں, یہ خادم ہیں, یہ پادری صاحبان ہیں, یہ فلانے سادھو ہیں, یہ فلانے یہ ہیں, یہ وہ ہے, ان کو تو پتہ ہی نہیں میری فزیکل کنڈیشن یہ اب نہیں ہے, تو اب تو ہو ہی نہیں سکتا. حالانکہ وہ باہر بیٹھے, انہوں نے کہا تیری بیوی کیوں ہنسی ہے. 99 سال تک, بلکہ 100 سال تک اس نے انتظار کیا, اور 100 سال تک ایک ایک پل ابلیس نے زور لگایا کہ وہ کسی طرح اپنی ایمان کی راہ سے گمراہ ہو جائے. وہ تھامے رہا, اور جب تھامے رہا تو پھر اس کو خدا نے اولاد بھی دی. پھر وہی بچہ جب بڑا ہو گیا تو اس کی قربانی بھی دی. اور جب وہ قربانی کر رہا تھا تو وہاں نہیں لکھا, لیکن عبرانیوں کے خط میں 11ویں باب میں لکھا ہے, اور ابراہیم جانتا تھا کہ میرا خدا مردوں میں سے زندہ کرنے پر قادر ہے. وہ اس وقت اس ایمان کو وہ تھامے رہا, اور پھر نتیجہ کیا نکلا کہ آج وہ ایمانداروں کا باپ ہے. اور مقدس متی جب مسیح یسوع کا نسب نامہ بیان کرتا ہے تو وہ ابراہیم تک لاتا ہے. مقدس لوکا جب بیان کرتا ہے تو وہ آدم تک لاتا ہے, لیکن وہ ابراہیم تک لاتا ہے. تو تھامے رہنے کا مقصد یہی ہے کہ خدا جو کچھ ہمیں دیتا ہے, ابلیس بھی وہی کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں ابلیس کی طرف جانا ہے یا خدا ہم نے کس سے لینا ہے. کسے لینا ہے ہم نے, ابلیس سے یا خدا سے. اگلی بات جو ہے وہاں پر وہ ہے کہ تاج. اب یہاں تاج سے مراد ہے وہ اجر, وہ انعام جو کوئی کام کرنے کے بعد, اکثر ہم جب کسی کو ویلکم کرتے ہیں یا کوئی شخص آتا ہے تو اس کو ہم تاج پہناتے ہیں, ہار پہناتے ہیں, اس کی عزت افزائی کرتے ہیں. تو یہاں پر جو لفظ ہے تاج, پہلی بات میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس تاج سے مراد کیا ہے. 3 چیزیں ہیں اس سوال میں آپ کروں گا تاکہ ہم علیحدہ علیحدہ کریں گے. تاج کیا ہے, کل کتنی اقسام ہیں, کون کون سے تاج ہیں, اور کس کس کو ملیں گے. تو ایک ایک کر کے ہم اس کو ضرور سیکھیں. سب سے پہلے جو کہ ہم تاج کے تعلق سے بات کریں, میں اس بات کو دہراؤں گا کہ جن کو وہ آسمان پر
اٹھائے گا اور آسمان پر جو تقریب ہوگی، اس تقریب میں جو لوگ جائیں گے جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اناجیل میں کہ 2 عورتیں چکی پیستی ہوں گی، 2 لوگ کھیت میں ہوں گے، اس طرح سے وہ اٹھا لیے جائیں گے۔ تھسلونیکیوں کی کلیسیا کو پولس نے کہا کہ وہ جو مر گئے ہیں وہ جی اٹھیں گے، اور ہم جو زندہ ہیں ایک لمحے میں بدل جائیں گے۔ یہ سچائی کیا ہے؟ کیونکہ اس بدن کے ساتھ تو کوئی نہیں جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بدن گریوٹی کے تابع ہے، اور کشش ثقل یا گریوٹی خدا کا بنایا ہوا اصول ہے، یہ کسی انسان کا نہیں۔ ہاں، سائنسدانوں نے اس کو سیکھا ہے، انوینٹ کیا ہے، یا پڑھا ہے، یا جانا ہے، یا بیان کیا ہے، وہ انہوں نے اس کو بنایا نہیں۔ وہ گریوٹی یا کشش ثقل کے طاقت میں، قوت میں، اصول میں نہ تو کوئی ترمیم کر سکتے ہیں، نہ تبدیلی کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو آسمان پر اٹھائے جائیں گے، بدن تو یہی ہوگا، پر یہ بدن ان کثافتوں کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اس پر اگر کشش ثقل حکومت کرے گی تو پھر یہ بدن نہیں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس قدرت نے، جس اختیار نے کشش ثقل کو بنایا ہے، وہ کشش ثقل کے سامنے کھڑا ہوگا۔ پھر اس بدن کو لکھا ہے پاک کلام میں، جگہ جگہ پولس کہتا ہے اس بدن کو جلالی بنا دے گا، اور جب جلالی بنا دے گا تو پھر کشش ثقل ختم ہو جائے گی، اور پھر ایماندار ہوا پہ سفر کریں گے اور جائیں گے۔ اور یہ نہ صرف بعد کی بات ہے، میں آپ کو بتاؤں اس دور میں ہوا 48 میں 1948 میں سادھو سندر سنگھ سوامی سیالکوٹ کنونشن پر خدا کا کلام سنانے کے لیے مدعو تھے۔ وہاں سے انہوں نے پیغام دینے کے بعد ساہیوال کے قریب ایک چک ہے 48 چک، وہاں کنونشن تھی، اور انہوں نے رات کو وہاں پیغام دینا تھا۔ اب شام کو انہوں نے پیغام دیا ہے سیالکوٹ میں، اب انہوں نے جانا ہے ساہیوال اس چک میں۔ اس وقت کس کے پاس کون سا ہیلی کاپٹر، کون سا جہاز، کون سی ایسی کار تھی، کون سا روڈ تھا کہ ان کو کسی نے وہاں پہنچایا؟ میرا ایمان یہ ہے انہوں نے خدا سے جلالی بدن کو حاصل کیا اور پھر وہاں پہنچے۔ اور یہ بات مجھے اس گاؤں کے ایک بزرگ نے بتائی جب میں بالکل جوان تھا اور میں وہاں اس جگہ پر گیا تھا، تو اس نے مجھے بتائی تھی کہ جی ایسا ہوا، سادھو جی آئے اور انہوں نے یہاں خدا کا کلام سنایا اور انہوں نے ہوا پہ ٹریول کیا۔ اور یہ بات ہونی بھی چاہیے، کیونکہ فرشتوں نے ان سے کہا کہ اے گلیلی مردو، تم کیوں پریشان کرے ہو؟ جس یسوع کو تم نے جس طرح آسمان پر جاتے ہوئے دیکھا ہے، اس کو اسی طرح اسی بدن میں آتے ہوئے دیکھو۔ جلالی بدن کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ہم تاج لینے کے لیے ٹریول کر سکیں۔ سر چھوٹا سا بریک ہے، اور بریک کے بعد آخر تاجوں پہ بھی بات کریں گے، کیونکہ ابھی ہمارے پاس 15 منٹ ہے، تو چاہیں گے کہ جتنی بھی بات اس پہ ہو سکے، تو اگر ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں بھی جائیں گے تو ضرور ہم اس باتوں کو جانیں گے تاکہ ہم مکمل طور پر اس سبجیکٹ کو ہم جو ہے وہ کور کریں۔ تو چھوٹے سے بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں۔ ناظرین جان لیں گے کہ چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد آ کر اب ان تاجوں پر بھی بات کریں گے کہ یہ تاج، بات تو ہو رہی ہے، اب تاج کیسا ہے اور کون کون سے لے گا، یہ بات ہم کر چکے ہیں۔ مزید اس کے اوپر جو ہے وہ بات ہم کریں گے اور اسے جانیں گے۔ ہمارے ساتھ رہے گا، اسٹے ود اس۔ ناظرین ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام خدا کے لوگ میں۔ سوال چھوڑا گیا تھا کہ جلالی بدن لے کے چلے گئے، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ تو آئیں پادری صاحب سے اس کے بارے میں بھی خدا کے کلام میں سے سیکھنے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی سر، پھر اس کے بعد کی بات جو ہے وہ میں جاننا چاہوں گا۔ ہاں جی، سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ جب یہ بدن جلالی ہو جائیں گے تو پھر ان پر قبر اور موت کا اختیار ختم، یہ لافانی ہو جائے گا۔
یہ فانی جسم لا فانی ہو جائے گا، جس کو خدا کا بندہ پالوس پہلے کرنتھیوں 15 باب میں کہتا ہے۔ اور جب یہ لا فانی ہو جائے گا اور یہ اپنے ایمان کو مرتے دم تک وفاداری کے ساتھ تھامے رہے گا اور وفادار رہے گا مرتے دم تک، تو وعدہ تو اس کے ساتھ ہے کہ جو مرتے دم تک وفادار رہے گا وہ تاج پائے یعنی گا، جان دینے تک وفادار جان ہے، دینے میں تک۔ تجھے زندگی کا جی تاج دوں گا۔ تو آئیے دیکھیں خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ ملے گا۔ کیا بدلہ ملے گا؟ بائبل مقدس اس کا ہمیں بیان کرتی ہے۔ جب آپ انگلستان کے شاہی خاندان کے سلسلے کا مطالعہ کرتے ہیں تو انگلستان میں یا انگلینڈ میں جو ٹاور آف لندن ہے اس میں شہنشاہی 2 تاج پڑے گا۔ جو بادشاہ یا ملکہ، پہلے تو کوئی الزبتھ تھی، اب شہزادہ چارلس وہ بادشاہ ہے۔ اب وہ جو 2 تاج ہیں ان تاجوں کی ایک الگ الگ اہمیت ہے، ہر روز نہیں پہنے جا سکتے، لیکن جو تاج اس وقت ملکہ پہنتی ہے جب وہ بطور ملکہ یا بطور بادشاہ یا بطور شہنشاہ عوام کو دیدار دیتے ہیں، تو اس وقت جب وہ تاج پہنتے ہیں اس تاج میں 3000 ہیرے جڑے ہوئے ہیں اور اسے شاہی تاج کہتے ہیں۔ وہ شاہی تاج ہے جس میں 3000 ہیرے ہیں اور 300 سے زیادہ دوسرے قیمتی پتھر اور لال و جواہر جڑے ہوئے ہیں، اور اس کے بالکل یہاں سامنے کوہ نور ہیرا جو ہندوستان سے گیا تھا وہ وہاں اس تاج میں لگا ہوا ہے، جو اس بات کی نشاندہی ہے کہ یہ کوہ نور آج کہاں ہے اور کہاں سے گیا۔ دوسرا تاج جو ہے وہ بھی شاہی تاج ہے، جو سرکاری جو ان کے پروگرامز ہوتے ہیں یا دعوتیں ہوتی ہیں اس میں جب وہ پہنتے ہیں تو جو سرکاری تاج ہے اس میں 6000 ہیرے جڑے ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں کئی ہزار قیمتی جواہر، موتی اور لال اور دوسری قیمتی چیزیں اس میں جڑی ہیں۔ اور یہ 2 تاج ہے، ایک تو جب وہ عام دنیا کے سامنے آتے ہیں تو وہ تاج فرق ہے، جو عام ان کی سرکاری دعوتیں ہوتی ہیں یا میٹنگز ہوتی ہیں ان میں پہنتے ہیں۔ لیکن ایماندار جو ہیں ان کے بارے جب ہم پاک کلام میں پڑھتے ہیں تو ایک امید ہے، ایک یقین ہے، اور یقین کیا ہے؟ مکاشفہ 19واں باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ ہیں اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں۔ انگلستان میں 2 تاج ہیں لیکن اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں، اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ مسیح یسوع کے سر پر بہت سے تاج ہیں جو ان لوگوں کو ملیں گے جو اٹھا لیے گئے ہیں اور اب وہ آسمان پر خداوند کے پاس۔ ان کو وہ تاج کیوں ملیں گے؟ سوال یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ زمین پر کیوں نہیں ملیں گے؟ زمین پر اس لیے نہیں ملیں گے کہ زمین، اس نے کہا تیرے سبب سے لعنتی ہوئی۔ اب لعنتی سرفس پہ کھڑے ہو کر برکت کی چیزیں تو حاصل نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات، جب تک ہم اس زمین پر ہیں، پولس کہتا ہے ہم خدا کے حضور سے جلا وطن ہیں۔ اب جلا وطنی میں تو ہیرے نہیں ملیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پہلے اس ماحول سے اس سے ہم سیکھیں اور جانیں کہ وہ تاج لے کے ہم نے زندگی کیسے بسر کرنی، اور وہ کیا ہے؟ اٹھا لیے جائیں گے۔ سب سے پہلے جو کام ہوگا ان کو فرشتوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا جائے گا۔ یہاں تو لوگ باپ بیٹا میاں بیوی گھر میں ایک گھر کے اندر نہیں رہ سکتے، فرشتوں کے ساتھ کیسے رہیں گے؟
انہیں سکھایا جائے گا کہ خدا کے حضور میں فرشتوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بزرگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، جو تختوں پر بیٹھے ہیں، شاگردوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، جو آلریڈی تاج لے کر بیٹھے ہیں، ان رسولوں کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، خدا کے لوگوں کے ساتھ خدا کی حضوری میں رہنے کے لیے تربیت دی جائے گی۔ اور جب تربیت دی جائے گی تو سب سے پہلا تاج جو خدا کے پاک کلام میں لکھا گیا ہے، پہلا کرنتھیوں 9واں باب اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ دوڑ میں دوڑنے والے دوڑتے تو سب ہی ہیں مگر انعام ایک ہی لے جاتا ہے۔ اور پھر عبرانیوں 12واں باب 10ویں آیت میں لکھا ہے، اس دوڑ میں صبر سے دوڑے جو ہمیں درپیش ہے، جو ایماندار کو اس دنیا میں درپیش ہے، جو صبرنا کی کلیسیا کو اس نے کہا مرتے دم تک وفادار رہے، صبر سے دوڑو، صبر سے، اور جو اس صبر کے ساتھ دوڑیں گے ان کو تاج ملے گا، لکھا ہے ان کو زندگی کا تاج دیا جائے گا۔ دوسرا تاج ان لوگوں کے لیے ہے جو ایماندار، جو غیر قوم لوگوں کے درمیان خدمت کرتے ہیں، اور خدمت کرنے کے بعد جن کے وسیلے لوگ خداوند کے پاس آتے ہیں، خداوند کو قبول کرتے ہیں، جنہیں ہم عام آج کل کی ٹرمنالوجی میں، حالانکہ میں اس ٹرمنالوجی سے متفق نہیں ہوں، جسے لوگ عموماً کہتے ہیں جی روحیں جیتنے والے۔ بدن کو پھر کون جیتے گا؟ صلہ تو اس کو ملے گا جو اس نے اچھے یا برے کام کیے ہیں بدن میں رہ کر۔ تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو بدن اور جان اور روح کے لیے خداوند کی خدمت کر رہے ہیں، اس کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں، ان کے لیے پہلا تسلنیکیوں 2 باب 19ویں آیت میں لکھا ہے، اس تاج کا نام خوشی کا تاج ہے، ان کو خوشی کا تاج دیا جائے گا۔ اور بائبل میں لکھا ہے ہماری امید اور خوشی اور فخر کا تاج کیا ہے؟ کیا وہ ہمارے خداوند یسوع کے سامنے اس کے آنے کے وقت تم کو نہ ملے گا؟ وہ امید اور خوشی کا تاج ہے کہ خداوند تو نے جو توڑا دیا تھا وہ میں نے استعمال کیا، اور آج میں خوش ہوں کہ میں نے جو کچھ کیا تھا اس کی محنت کا پھل ملا ہے۔ تیسرا تاج جو ہے وہ ان لوگوں کو ملے گا جو مسیح کے آسمان پر، زمین پر آنے کے آرزو مند ہیں۔ جب ہم پاک کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں 2 تیموتھیوس 4 باب اس کی 8ویں آیت کے مطابق لکھا ہے، ان راست بازوں کو تاج ملے گا جو اس کے ظہور کے آرزو مند ہیں۔ ہر روز خداوند میں حاضر ہوں، صبح خداوند میں حاضر ہوں، دوپہر کو خداوند میں حاضر ہوں، جہاز میں سفر کر رہے خداوند میں حاضر ہوں، کسی بھی وقت ان کو کوئی بھی لمحہ خدا کی حضوری اور اس کی آواز سے گمراہ نہیں کر سکتا۔ وہ آرزو مند ہیں کہ جب بھی خداوند آواز دے گا ہم کہیں گے میں حاضر ہوں۔ یسایہ کہتا ہے میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ آج جو اس کے ظہور کے آرزو مند ہے، اس آرزو مند ہونے کے ناطے وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں، اور انتظار کر رہے ہیں، اور انتظار کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ کام کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ خداوند یسوع نے کہا تھا کہ جب تک انجیل کی منادی دنیا کے کونے کونے تک نہیں ہوگی میرا آنا نہ ہوگا۔ وہ اس کے آرزو مند ہیں کہ ہم اتنی محنت کریں کہ دنیا کی سرحدوں تک خدا کا کلام پہنچے۔ اور آج خدا کا میں شکر کرتا ہوں کہ تقریباً 4300 زبانوں میں خداوند کے پاک کلام کا، بائبل کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس کا طرف 4300 قومیں جیتنے والوں نے جیت لی ہیں، اور وہ ان کے آرزو مند ہیں، اور اس لیے ان کو تاج ملے گا۔ چوتھا تاج جو خدا کے پاک کلام میں ہے وہ یہ ہے کہ جو وفادار لوگ ہیں ہر حال میں۔ یعقوب 1 باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو اس کے ساتھ وفادار ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کون کہتا ہے میں وفادار نہیں؟ ہر کوئی وفادار ہے، ہر کوئی اپنی وفاداری کا ڈھنڈورا پیٹتا ہے، لیکن بائبل میں اس کا ایک معیار دیا گیا ہے۔
پہلی بات یہ ہے کون وفادار ہے جو آزمائش میں کھڑا اور کہتا ہے خداوند میری نہیں تیری مرضی پوری ہو. ہر آزمائش میں وہ کھڑا ہے، خواہ وہ صدرک اور میثق اور عبدالنجو ہے، خواہ وہ شمشون ہے، خواہ سلیمان ہے، خواہ ایوب ہے، جو کوئی بھی ہے، ابراہیم ہے، جو بھی اس آزمائش میں کھڑا ہے اور برداشت کرتا ہے اور بدی پر غالب آتا ہے، وہ وفادار، خدا کے پاک کلام کے مطابق وفادار ہے. دوسری بات وہ وفادار ہے جو مسیح سے محبت رکھتا ہے، اور محبت جو ہے وہ تو جان دینے تک محبت ہے، ایک دن کی بات نہیں. تیسری بات جو ہے وہ جن کو کہا گیا ہے سمرنا کی کلیسیا کو کہ جو جان دینے تک وفادار ہیں. اب یہ 3 طرح کے لوگ ہیں، یا 3 طرح کے ایماندار ہیں، یا ان کے پاس 3 طرح کی خوبیاں ہیں جن کے باعث انہیں وفادار کا لفظ یا ٹائٹل دیا گیا ہے اور انہیں تاج ملے گا. 5واں تاج جو ہے وہ میرے اور آپ کے لیے ہے. مراد یہ ہے جب ہم پہلا پطرس 5واں باب 4 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ جلال کا صحرا ہے. یہ جلال کا صحرا وہاں لفظ استعمال کیا گیا ہے. کن کے لیے ہے؟ خادموں کے لیے، پاسبانوں کے لیے، بشپس کے لیے، خدا کی خدمت کرنے والے لوگوں کے لیے، ایلڈروں کے لیے، منادوں کے لیے، بائبل ٹیچرز کے لیے، یہ سنڈے اسکول چلانے والوں کے لیے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے بشرطے کہ وہ خدا کی مرضی کو پورا کریں، اس کے مطابق چلتے ہو. اس کے مطابق. لکھا ہے جب وہ آسمان پر چڑھا تو اس نے آدمیوں کو انعام دیے، بعض کو رسول، بعض کو مبشر. یہ اس کے بنائے ہوئے لوگ ہیں. جو لوگ سیلف کریٹڈ ہے یا سیلف سٹائلڈ خادم ہیں آج بھی، جو انٹرنیٹ کی پیداوار ہے، وہ ان گلہ بانوں میں شامل نہیں ہیں. جو خدا کی آواز کو سن کر یہ کہتے ہیں کہ خدا میں حاضر ہوں مجھے بھیج، جو کنوکشن رکھتے ہیں، جو رویا رکھتے ہیں، جو کنوکشن کے مطابق رویا کے مطابق کام کرتے ہیں، خواہ شیروں کی ماند ہو، خواہ بانجھ پن ہو، خواہ بھوک ہو، خواہ پیاس ہو، کوئی وقت ہو، پہاڑ ہو، جنگل ہو، سمندر ہو، جو خداوند کے ساتھ جو خدمت کرتے ہیں، ان استادوں کے لیے، ان خادموں کے لیے، ان ایلڈروں کے لیے یہ تاج موجود ہے جنہیں وہاں پر لفظ مسیح کے گلہ بان کہا گیا ہے. وہ گلہ بان ہیں جنہیں خداوند نے اپنے لہو سے مہر لگا کر اس نے ان کو پاسبانی خدمت دی ہے. اور چھٹا اور آخری جو تاج ہے، لیکن پہلے میں یہ بتا دوں کہ 5واں جو ہے وہ صحرا ہے، وہ تاج نہیں ہے. اب صحرا جو ہے، جس صحرے کی بات وہاں ہو رہی ہے، اس صحرے کی جو لڑیاں ہیں وہ سونے کی ہیں. یہی پنجابی میں ہمارے ہاں گایا جاتا ہے کہ سونے دیاں تاراں دا سہرا جد لایا. یہ سونے کی تاریں ہیں. سوال یہ ہے سونے کی کیوں ہیں؟ سونا پاک کلام کے مطابق، یہودی علم العداد کے مطابق بادشاہی کو پیش کرتا ہے. بالکل. علم جعفر کے مطابق وہ بادشاہی کو پیش کرتا ہے. اس کا مطلب جو سچے دل سے خدمت کر رہے ہیں، جو انٹرنیٹ کے نہیں ہیں، کلام کے خادم ہیں، وہ یہ یاد رکھیں کہ اس دنیا میں وہ غربت میں زندگی بسر کریں یا بھوک اور پیاس میں، بادشاہی میں ان کا حصہ ہے اور وہ بادشاہی کے وارث ہیں، کیونکہ ان کے پاس سونے کی تاروں کا صحرا ان کو دیا گیا ہے. چھٹا اور آخری جو میں بتا رہا تھا وہ ہے نجات یافتہ لوگوں کے لیے. ہر کوئی نجات کا دعویٰ ضرور کرتا ہے، لیکن نجات یافتہ کون ہے؟ مکاشفہ 4 باب اس کی 4 آیت میں ان کے بارے بتایا گیا ہے. ان تختوں پر 24 بزرگ سفید پوشاک پہنے ہوئے بیٹھے ہیں اور ان کے سروں پر سونے کے تاج ہیں کیونکہ وہ بزرگ ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے ہے، یہ وہ بزرگ ہیں جو نجات یافتہ ہے. عہد عتیق بھرا پڑا ہے، عہد جدید بھرا پڑا ہے.
कारथीज की कलीसिया भरी पड़ी है, यरूशलेम भरा पड़ा था, रोम भरा पड़ा था। इसलिए उस हिसाब से जिन्होंने वफादारी के साथ खुदावंद के साथ खिदमत की है, ज़िंदगी गुजारी है, ये ताज उनके लिए है और उनको बुज़ुर्ग का ओहदा दिया गया है। और वहाँ लिखा है मुकाशफा में कि उस तख्त के इर्द गिर्द 24 बुज़ुर्गों के तख्त हैं और फिर एक कितार है, एक भीड़ है जो दिन और रात कुद्दूस कुद्दूस पुकारती है और उनके पास सोने के ताज है और ये उनको इसलिए दिए गए हैं क्योंकि उन्होंने निजात पाई। हालात में, वाक़यात में, इस ज़मीन पर हर जगह दुख में सुख के साथ वो निजात याफ्ता हैं, खा वो किसी ख़ानदान से हैं, खा वो किसी नस्ल से हैं, खा वो किसी दौर से हैं। अगर उन्होंने खुदावंद के लहू से धुलकर निजात को हासिल किया है, और यही मुक़द्दस यूहन्ना कहता है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हिलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। वो हमेशा की ज़िंदगी क्या है? वो हमेशा की ज़िंदगी निजात है। निजात क्या है? कि उन्हें इब्लीस से निजात मिल जाएगी, उसके तसल्लुत से निजात मिल जाएगी, उन्हें हैवान से, अज़दहा के तसल्लुत से निजात मिल जाएगी, उन्हें कब्र से और मौत से निजात मिल जाएगी। इसलिए वो बुज़ुर्ग ठहरेंगे। चूँकि बुज़ुर्ग ठहरेंगे इसलिए उनको ताज और सेहरा मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने इन सब बातों को सीखा है, जाना है, और आज मैं समझता हूँ कि वो बातें बहुत ऐसी जिन्हें शायद हम इससे पहले ना सुन पाए थे, लेकिन आज खुदा के कलाम में से सुना भी है, सीखा भी है, और ज़रूर है कि अमल भी करें ताकि हम भी उस निजात के वारिस बन सकें। तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से और मेरे टीम की तरफ से आपको क्रिसमस की पेश की मुबारकबाद मैं आपको देता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मेरी दुआ है कि खुदा अपने पाक कलाम की इन सच्चाइयों को जहनों में, दिलों में, ज़िंदगी में इस तरह से भेजे, इस तरह से उनकी ज़िंदगी में सरायत कर जाए कि वो बदल जाएं और ताज पाए। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने इस प्रोग्राम को देखा। दूसरा एपिसोड है, हम इसे इख्तिताम पजीर करते हैं और फिर एक दूसरे एपिसोड में ज़रूर और बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। यहाँ तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुनने का, देखने का। ज़रूर सुनें, देखें और इसे अपने अमल में ज़रूर लाएं। और ये क्रिसमस 2022 का जो है हमारा निजात दहिंदा आ रहा है, तो मुझे और आपको निजात देने के लिए आ रहा है। इन बातों पर गौर ज़रूर करें कि मैं इस तैयारी में हूँ या नहीं हूँ। अगर नहीं हूँ तो फिर मुझे और आपको तैयारी करने की ज़रूरत है ताकि हम हकीकी निजात को हासिल कर सकें, उस ताज को हासिल कर सकें। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से आपको क्रिसमस की ढेरों मुबारकबाद हो। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।